बेशक अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाते। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, और खाओ वो तमाम चीज़ें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बतौर रिज़्क़ बना दिया। कौन सी चीज़ें? हलालन तय्यबा, पाकीज़ा हलाल चीज़ें। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, तुम उस अल्लाह से डरो जो जिस अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो। तो मेरे भाइयों, जैसा कि गुज़िश्ता कल आपके सामने बात चल रही थी कि ईसाइयों में, क्रिश्चियनों में एक उलमा भी थे और ज़ुहद इख्तियार करने वाले, यानी साधु लोग जो दुनिया से हटकर बिल्कुल अलग हो जाते थे, ऐसे लोग भी मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से अल्लाह फरमाते हैं कि देखो, शरीयत के अंदर साधुपन नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया था कि हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ये चीज़ें खाने से हमारे शहवात में ज़्यादती होगी, ख्वाहिशात में ज़्यादती होगी। तो इस तरह बहुत सारी हलाल चीज़ों को उन्होंने हराम कर लिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर यानी यहाँ से रिजेक्ट कर दिया कि इस्लाम के अंदर यानी रहबानियत नहीं है, रहबानियत साधुपन नहीं है। आज बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के अंदर ये साधुपन है कि वो साधु वाले ना शादियाँ करते हैं, ना आकर हलाल चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें खाते हैं, बल्कि बिल्कुल अलग जंगलों में जाकर वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो शरीयत के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेंबर पर चढ़कर आखिरत के बारे में इतनी बेहतरीन तकरीर फरमाई, वाज़ फरमाया कि सहाबा के दिलों पर रिक़त तारी हो गई, सहाबा के आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके घर के अंदर कुछ सहाबा जमा हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत माक़िल इब्न मक़रीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब के सब सहाबा उनके घर में जमा हुए। और वो आखिरत का बयान सुनने के बाद आपस में मशवरा किया कि देखो, आज से हम लोग औरत के पास नहीं जाएंगे और यानी गोश्त वगैरह से अपने आप को बचाएंगे, रात भर इबादत करेंगे, दिन में रोज़ा रखेंगे, बस हम पूरी ज़िंदगी अपने खालिक के लिए सर्व कर देंगे, दुनिया की तमाम लज्जतों से हम आकर छुटकारा पालेंगे। तो ये सहाबा ने मशवरा कर लिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीवियों के साथ बैठी हुई थी। तो हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी खौला, जिनका नाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा के सामने आई। तो हज़रत आयशा ने सवाल किया कि क्या भाई कंघी नहीं की हुई है, बालों के अंदर तेल लगाया हुआ नहीं है, इतर वगैरह कुछ लगाई नहीं, क्या किस्सा, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल छोटा हो गया, आपका चेहरे में एक अफसुर्दगी नजर आ रही है, क्या किस्सा? तो खौला ने कहा कि मेरा शौहर उस्मान इब्न मज़ऊन न रात में मुझ पर गिरता है, न मेरे ऊपर से कपड़ा हिटाता है, बल्कि मुझसे दूर हो चुका है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और वहाँ जितनी भी अज़वाज मुतहहरात बैठी हुई थी हंसने लगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, हज़रत आयशा और आपकी बीवियों से सवाल किया कि भाई क्यों हंस रहे हो, हंसने की वजह क्या है? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये उस्मान इब्न मज़ऊन की बीवी है, ये इस तरह बात कर रही है कि इसका शौहर उससे अलग हो चुका है और उसको अपने ऊपर यानी हटा लिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन को बुलाया
اور پوچھا کہ عثمان کیا کر رہے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کی خسی کر لیں، جیسے جانوروں کو خسی کی جاتی ہے اس طرح، تاکہ ہمارے اندر کوئی لذت اور کوئی خواہش نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، دین کے اندر اس طرح کی کوئی رہبانیت ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ میں حدیث کا مفہوم بول رہا ہوں، ہو بہو الفاظ یعنی بول نہیں سکتے، حدیث کا مفہوم بول رہا ہوں کہ دین کے اندر یہ رہبانیت نہیں ہے، جاؤ اپنے بیوی سے مل لو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ توڑ دو۔ میرے بھائیو یہ دین ہے۔ لوگوں نے صرف عبادات کو دین سمجھا ہے، لوگوں نے صرف اگر کیا ہے یعنی کچھ عبادتیں کر لیے اور کچھ یہ کر لیے، محنت کر لیے، سمجھے کہ انہوں نے بہت بڑا دین کا کام کیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، پوری چیزیں حقوق العباد سے لے کر حقوق اللہ سے لے کر یہ ساری کی ساری چیزیں دین میں ہیں۔ تو آپ یعنی نفل روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا روزہ توڑو، اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ تو آج لوگ کیا کر رہے ہیں، بیوی کا حق ادا کرنے کے بجائے اس طرح بیوی سے دور رہ جانا، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی میرے سامنے آئے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے شکایت بھی کیے ہیں کہ حضرت ہمارے ایک داماد ہیں، ہماری بچی آ کر کیا ہے 8-9 مہینے کی حاملہ ہے، بغیر بتائے ہوئے کہ جماعت میں چلے گئے۔ یہ دین ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیوی سے الگ ہو گئے اور رات میں عبادت کر رہے تھے، دن میں روزہ رکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا، بلایا اور کہا کیا کر رہے تم لوگ؟ میرے بھائیو یہ خدا کی قسم دین نہیں ہے۔ حقوق اللہ نے بیوی عطا فرمائی ہے، اس کا حق دیا ہے، اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سینٹیمنٹ، جماعت کا سینٹیمنٹ، دعوت و تبلیغ کا سینٹیمنٹ الگ بات ہے، جماعت اور دعوت و تبلیغ الگ کام ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ جماعت کب؟ حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد ہی۔ ادھر بیوی ہے، ادھر بیوی کے حق کو ادا کیے بغیر، ماں باپ ہے، ماں باپ کے حق کو ادا کیے بغیر میں سادھو بن جاتا ہوں، میں آ کر کیا جماعت میں جا کر وقت لگا لیتا ہوں، بولے تو یہ آ کر دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے ساتھ غداری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یعنی اللہ نے ایک معتدل شریعت بنائی ہے، اس شریعت پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جماعت کا کام کرنا ہے، بہت بہترین کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بہترین کام ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام یہ نہیں سکھاتا کہ بیوی کے حق کو مار دے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ نہیں سکھاتا کہ اپنے ماں باپ کا حق کو مار کر جماعت میں نکل جائے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بیوی کا حق ادا کرے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے۔ دعوت و تبلیغ کا کام یہ سکھاتا ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روزہ توڑ دیا، اللہ کے رسول کا حکم تھا، روزہ توڑ دیا، اپنے بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو پھر دوسرے دن حضرت خولہ حضرت عائشہ کے پاس آئی، کنگھی کی ہوئی، عطر اور خوشبو لگائی ہوئی۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ بہترین لگ رہی ہو، کنگھی وغیرہ لگائی ہوئی، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر آئے تھے، میرے پاس آئے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور ڈانٹے کہ یہ دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، دین کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہے کہ بندوں کے حق کو چھوڑ کر یعنی اس طرح کے اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جانا، یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو اس طرح یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ جو 10 صحابہ قسم کھا چکے تھے نے ہم اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے، ہم آ کر یہ چیزیں کھانا چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو بلائے اور پوچھا کہ تم نے ایسا اس طرح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے یہ قسم کھائی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر، اس تقریر کے اندر یہ فرمایا کہ لوگوں میں وہ دین لے کر نہیں آیا ہوں جو دین کے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے۔ میں وہ دین لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنائے، استعمال کرے، حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، یہ دین لے کر آیا ہوں۔ اور ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، سادھو پن نہیں ہے،
میں رات کو جاگتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ بھی چھوڑتا ہوں، اپنی بیویوں سے یعنی فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، بیویوں کے ساتھ سوتا بھی ہوں، یعنی بیویوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ نکاح کے موقع پر بولتے نہیں النکاح من سنتی وقال ایضا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ایک روایت نہیں ہے کہ نکاح میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے، یہ ایک روایت نہیں ہے، یہ اس حدیث کی روایت ہے۔ یعنی رات میں آرام کرنا، رات میں عبادت کرنا، روزہ بھی رکھنا روزہ بھی چھوڑنا، بیویوں سے فائدہ بھی اٹھانا، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھانا، یہ میرا طریقہ ہے۔ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو میرے طریقے سے منہ پھیر لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے اندر جو باتیں خود سے گھڑ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آ کر کیا ہے یہ، حالانکہ صحابہ نے کون سا برا کام کیا، دیکھا جائے بولے تو کون سا تو برا کام ہے کیا وہ، بیوی سے الگ ہونا ظاہر سے دیکھا جائے تو یعنی کیا بھی برا کام نظر، کیا کرا بھائی انہیں اللہ کی عبادت کے لیے نہ کرا سو، کیا برا کام کیا، لیکن ہمیں بولے جیسا دین نہیں، صحابہ جیسا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے ہٹ کر جو بھی کام کرتے تو اللہ کے نبی نے روکا ہے ان کو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریر فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے وہی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، تم حرام مت کر لو پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور ولا تعتدوا، اس طرح حد سے آگے مت بڑھو، حلال چیزوں کو حرام کر لو حرام چیزوں کو حلال کر لو، اس طرح آگے مت بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی یعنی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تین چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو عقیدے کے اعتبار سے حرام کر دیا تو کافر ہو جائے گا کہ بھائی فلاں یہ چیز اگر حرام ہے میرے نزدیک۔ دوسری چیز یہ ہے، عقیدہ تو وہ سمجھ رہا ہے کہ حلال چیز ہے لیکن اپنے اوپر حرام کر لے رہا ہے، میں قسم سے وہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو سمجھو کہ کافر تو نہیں ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، قسم بھی ہو جائے گی، قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، نہ عقیدے کے اعتبار سے اس حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے، نہ عمل کے اعتبار سے حلال چیز کو حرام سمجھ رہا ہے، بلکہ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کی صحت کے خلاف وہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ چیزیں استعمال کیا تو اس کے صحت میں آ کر کیا ہے نقصان ہو سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو آج کل بہت سارے لوگ گائے کے گوشت سے بہت نفرت اور چڑ کرتے ہیں۔ سمجھو کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کھانے سے آ کر کیا ہے ہماری صحتیں بگڑ جائیں گے، یہ تو گھن محسوس کرتے ہیں، حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو کوئی بھی چیز حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہیے، اللہ نے حلال کیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے نام سے ایک سورہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، بھونا ہوا گائے کا بچہ بھون کر لائے تھے، بکری کا بچہ نہیں گائے کا بچہ، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو اس لیے بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، اس گائے کے گوشت کو یا تو عقیدے کے اعتبار سے آ کر اپنے اوپر یہ کر دیے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اپنے اوپر اس کو حرام سمجھ گئے تو سمجھو کہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں۔ اگر کیا تو بھی اس طرح ان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی وہ حلال تو سمجھتے ہیں لیکن ان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں استعمال نہ کرنے میں کوئی آ کر کیا گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری عورتیں بہت پسند ہیں، یعنی عورتوں سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں پسند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 11 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا۔ اور اسی طرح کھانے کی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، شہد بہت مرغوب سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند سے فرماتے تھے۔ اور شہد کے بارے میں بہت سارے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شہد ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جو بندہ شہد کا استعمال کرتا ہے تو سمجھو کہ شہد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بیماری کو شفا عطا فرماتے ہیں۔
تو اس لیے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ کو سرید بہت پسند تھا۔ سرید وہ کھانا ہے جو روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ کر گوشت کا اور گوشت کے چھوٹے ٹکڑے بنا کر گوشت کا شیروے میں ڈال کر اسے ابالتے ہیں اور گوشت اور روٹی اگر اس طرح مل جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ اسی لیے یہ سرید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سرید کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ 30 آدمیوں کا بناتے ہیں، 60 آدمی آرام سے کھا لیتے ہیں، بہت برکت ہے اور بڑا مزیدار بھی ہے۔ اور سرید ایسا کھانا ہے اس کے کھانے کو مارنے والا کوئی کھانا نہیں ہے، اس کا اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے، وہی ہے اصل دین۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر بنایا ہے۔ 2 شرطیں ہیں کھانے میں بھی، حلالا طیبا، وہ چیز حلال بھی ہونی چاہیے، پاکیزہ بھی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے حلال ہونا چاہیے۔ پاکیزہ کیسے؟ مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن کوئی چوری کر کے لا کو کھلایا تو سمجھو کہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بکرا حلال ہے، کوئی غوث پاک کے نام پر 11ویں کے طور پر ذبح کیا، اگرچہ کہ وہ چیز پر اگر اللہ بسم اللہ یا اللہ اوپر بول کر پڑا تو سمجھو اس کے باوجود بھی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے طیبہ کی شرط اللہ نے لگائی ہے۔ کھانا حلال ہے، اس کے اوپر فاتحہ خوانی کر دیا بدعت کے طور پر تو سمجھو کہ وہ بدعت اور رہبانیت ہو جاتی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بنفس نفسی کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، تو سمجھو کہ اللہ اسی لیے شرط لگا دیا کہ حلالا طیبہ، چیزیں وہ ہیں جو حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، تم اللہ سے ڈرو، اور وہ کون ہے اللہ؟ وہ ذات ہے جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ تو اگر اللہ پر ایمان ہے تو سمجھو کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں پاکیزہ ہیں، یہ نبی کے شریعت سے پوچھو، نبی کے احادیث سے پوچھو، وہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں پاکیزہ ہیں۔ اگر ہم نے ان سے ہٹ کر اپنے عقل سے اپنے باپ داداؤں کے دین پر فالو کیا تو سمجھو کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، جیسے عیسائی گمراہ ہوئے، جیسے یہودی گمراہ ہوئے، رہبانیت کو اختیار کر کے ویسے آ کر کیا گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي